अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर हाउस के मुताबिक एतराज़ में कहा गया है कि इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 के ज़ेली सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लीगी रहनुमा अता तारड़ साहब। अता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया तो दूसरा कैसे मुस्तरद कर सकता है, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई मज़े खेज फेल है जो उन्होंने किया है और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती और हम बिल्कुल मुतमईन हैं और हमारा वज़ीर आला का ओथ एज प्लान आज 11:30 बजे जितना हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो होगा। और ये देखिए, इस्तीफा जब देने वाला कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मंजूर करने वाला कह रहा है मैंने मंजूर कर दिया, उसके बाद जब नए वज़ीर आला का इंतखाब होता है तो इस्तीफे देने वाला शख्स उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला के इंतखाब में शरीक है, उसके कागजात नामजदगी दाखिल करने में शरीक है और वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद ये तो फिर देखिए ना, आइंदा कभी भी कोई इस्तीफा देगा तो वो 2 साल बाद वापस आ जाएगा और कहेगा जी मैंने उस वक्त जो 2 साल पहले इस्तीफा दिया था वो वैलिड नहीं था, मुझे बहाल किया जाए। तो इस तरीके से तो फिर गवर्नर सरवर को भी हटाया नहीं जा सकता था, वो भी आज गवर्नर हाउस पहुंच जाए। देखिए, हम बड़े आईनी और कानूनी तौर पर चलने वाले लोग हैं, हम अपने आप को आइन और कानून का पाबंद समझते हैं। इसीलिए हम अगर चाहते तो हम वजीर आला के इंतखाब के बाद हल्फ ले सकते थे, हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए, आइन शिकनी ना की जाए, आइन को पामाल ना किया जाए। हमने अब तक जितने स्टेप्स लिए हैं वो सारे आइनों कानून के मुताबिक हैं। आज भी जो हम हल्फ लेने जा रहे हैं, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक ऑर्डर मौजूद है। अता तारड़ साहब, कता कलामी की माजरत, आप ही कह रहे हैं हल्फ लेने जा रहे हैं, यानी अब भी आप लोग ये इरादा रखते हैं कि हल्फ लेने जा रहे हैं आप लोग? नहीं तो क्यों ना लें, यानी इसमें कोई दिक्कत है आपकी नजर में? नहीं क्या जी 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 क्या इसमें कोई अमर माने है कि हम आज ओथ ना लें? क्योंकि देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, वजीर आला के इंतखाब का नोटिफिकेशन मौजूद है, ताखीर जरूर हुई, 28 दिन लग गए हमें हल्फ लेते हुए, मगर हम चाहते तो 28 दिनों के दौरान हल्फ ले लेते कि जी पंजाब में हुकूमत कोई नहीं है। अब इतने दिन गुजर जाने के बाद अब काबीना को बहाल करना, वजीर आला को बहाल करना, ये इस तरीके से किया गया है, ये बहुत मुझे खुशी हुई। क्योंकि उमर चीमा साहब ने जो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का हम केस तैयार कर रहे हैं, उस चार्ज शीट के अंदर एक और इल्जाम जो है वो शामिल कर दिया है। मैंने अभी फेडरल लॉ मिनिस्टर आदम नजीर तारड़ साहब से बात की और मैंने उन्हें मुबारक दी और मैंने उन्हें कहा कि जी ये बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि उमर चीमा के खिलाफ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है, आपको उसके लिए मजीद मवाद जो है वो हम फराहम कर सकेंगे। तो ये मजे का खेज अमल है, ये नॉन सीरियस से लोग हैं, गैर संजीदा लोग हैं, जिन लोगों को मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है। उन्होंने आइन तो बहुत छोटी चीज है, उन्होंने आइन की पामाली करनी है, आइन शिकनी करनी है, जो मर्जी करें। ये इजलास बुलाए काबीना का, ये मजीद मिनिस्टर बना दें उसके अंदर, ये इजलास बुला के उस्मान बुज़दार को सदर बना दें, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान बिल्कुल अपनी इज्जत गैरत हर चीज बाला ताक रख दे और वो निकल पड़े कि मैंने अपनी मनमानी करनी है, मैंने आइन को तोड़ना है, मैंने कानून को तोड़ना है, तो फिर उसकी लिमिट कोई नहीं है, फिर उसकी हद नहीं हुआ करती, फिर जो दिल में आता है इंसान करता है। तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने किया है ये जरूर करें, ये एक दफा नहीं 100 दफा करें। हकीकत बिल्कुल क्लियर है कि वजीर आला का इंतखाब हो चुका, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला मुंतखब हो चुके, उनका नोटिफिकेशन हो चुका, वो नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका गवर्नर हाउस को। उसके बाद कोर्ट के 3 ऑर्डर आ चुके और आज कोर्ट ने तकरीब हल्फ बर्दारी रखी है, जो बिल्कुल एज प्लान्ड एज स्केड्यूल्ड वो तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। वजीर आला अपना हल्फ लेंगे, अपना चार्ज संभालेंगे और जो सरकार के उमूर हैं उनको आज अंजाम देंगे। उन्होंने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं, डीजल की शॉर्टेज के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, और वो जाके अपने वजीर आला के दफ्तर में बैठ के प्रॉपर तरीके से जो है वो आज काम का आगाज करें। ठीक है, अता तारड़ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार तौफीक भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। तौफीक भट्ट साहब, कहिएगा, ये मामले पर हाई कोर्ट ने 1 नहीं 3 बार ये कहा कि मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया जाए, तो क्या समझ रहे हैं आपके गवर्नर पंजाब अदालत से टकराव की तरफ जा रहे हैं क्या?
دیکھیں یہ تو بہت ہی زیادتی ہے، اور یہ لوگ تو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تبدیلی کے جو دعوے دار ہیں یہ اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے اجلاس پرویز الہی صاحب نے ملتوی کر دیا۔ اب یہ مختلف قسم کے ایک اوچھے اور گھٹیا حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ جو عطا طاہر صاحب کہہ رہے تھے، یہ اپنی مشکلات میں یہ لوگ اضافہ کریں گے اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی ادارے کی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں، یہ بڑا تانا دیتے ہیں اور اس بات کو جواز بناتے ہیں کہ جی عدالتیں رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ اگر آپ غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کریں گے تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گی۔ عدالتیں رات کو 12 بجے کھلیں گی، بالکل کھلنا چاہیے عدالتیں، اور ہوتی کس لیے ہیں کہ جب ایک طرف آئین کی پامالی ہو رہی ہو اور عدالتیں جو ہیں وہ بند ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ عدالت کا جو حکم ہے، ہائی کورٹ کا جو حکم ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ بس یہ فساد کا ایک خطرہ ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نون لیگ کے ہمارے لوگ ہیں جن کی اکثریت ہے، ان کو بہت ہی محتاط طریقے سے یہ معاملے کو نمٹانا ہوگا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے یہ باولی ہو گئی ہے، اور یہ اقتدار کے لیے یہ کوئی فساد چاہیں گے۔ یہ جو ان کے فسادی جنہوں نے ادھر مسجد نبوی تک چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے اس کے تقدس کا خیال نہیں کیا، تو یہ کسی سیاست کے تقدس کا خیال کیا کریں گے؟ لیکن نون لیگ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور معاملات کو تصادم کی طرف نہ بڑھنے دیں۔ معاملے کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف یہ تصادم چاہیں گے۔ یہ ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر سیاسی رویہ ہے جو کہ موجودہ گورنر جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، اور اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں۔ خالد صاحب ٹھیک ہے، خالد صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج حلف لینا ہے حمزہ شہباز سے، گورنر نے عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، کیا یہ اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اب رخ کس جانب جا رہا ہے؟ کس طرح کی سیاست ہم آگے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو عدالت ایک مرتبہ فیصلہ دے دیتی ہے اس کو صرف عدالت ہی ریجیکٹ کر سکتی ہے، یعنی اس کا جو بالا تر فورم ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے انہوں نے اس سارے معاملے میں آئی سی اے فائل کی ہوئی ہے، اس کی سماعت ہونی ہے، اور وہ ممکن ہے کہ وہ سنگل بینچ کے فیصلے کو مسترد کرتے، یا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس فیصلے میں کوئی رد بدل کر سکے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ گراؤنڈ ہولڈ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ذمہ داری ہے تمام اداروں کی۔ جہاں تک گورنر صاحب کی اس مشکافی کا تعلق ہے، یہ کافی دن پہلے سے چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک حکم تھا اس میں، اگر اس میں وہ گورنر کو ایڈریس ہونے کے بجائے پرائم منسٹر کو ایڈریس ہوا تھا، تو وہ اس گورنر نے اس کا جائزہ اس وقت لینا تھا۔ یہ جو کلیریکل مسٹیک ہے اس کو انہوں نے اوور لک کر کے نہ صرف یہ کہ اس استعفے کو انہوں نے منظور کیا، بلکہ جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ بھی اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اب ان کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کابینہ تحویل ہو گئی ان کی، اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سارے کا سارا پروسیس آگے بڑھا ہے۔ اسی کے نتیجے میں آج جو وہاں پہ اس کے یعنی جو اس بات کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس وقت عدالت میں بھی جو ہے وہ حصہ دیا پروسیس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں نامینیشن پیپر جب ابھی پرویز الہی صاحب نے فائل کر دیے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد صاحب قطع کلامی کی معذرت، ایک اہم خبر بھی آ رہی ہے، وہ بھی شامل کریں گے، اس سے پہلے عطا تارڑ کا ایک پوائنٹ بھی لینا ہے، وہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس وقت سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک لیٹر چل رہا ہے، 2 اپریل کا یہ لیٹر ہے، اس وقت کے گورنر محمد سرور نے لکھا، اس دن اجلاس بلایا گیا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے تھا، اس کو بھی آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کی اپوزٹ یہ صورتحال ہے، تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ جو وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اتنے بھولے بھالے انسان ہیں کہ انہوں نے نہ صرف اعتراض نہیں کیا بلکہ جب 2 دفعہ یہ اجلاس بلایا گیا وہ دونوں دفعہ اجلاس میں شریک ہوئے۔ ان کی زبان کو تالا لگا ہوا تھا، وہ بول ہی نہ سکے کہ جی میرا استعفیٰ تو غلط ہے، اس کو منظور نہ کیا جائے۔ پھر کاغذات نامزدگی جب داخل کرائے گئے پرویز الہی صاحب کے، وہ ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے 1-2 کاغذوں پہ وہاں سائن بھی کیا۔ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مذاق نہ بنایا جائے، یہ جس طریقے سے معاملات کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہے۔ اور دیکھیے جو گورنر والی بات ابھی انہوں نے کی، گورنر پہ یہ لازم ہے کہ جب استعفیٰ ہے تو وہ اس کی تحقیق اور تصدیق کرے کہ کیا یہ استعفیٰ جو ہے یہ واقعی اس شخص نے دیا ہے جس کے دستخط ہیں۔ تو یہ گورنر سرور نے مکمل طور پہ اس استعفے کی تصدیق کی، اور قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب استعفیٰ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور منظور کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے منظور کیا، تو پھر گنجائش نہیں ہے کسی تیسرے شخص کی کہ وہ آ کے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرے۔ عمر سرفراز چیمہ تب گورنر نہیں تھے جب یہ استعفیٰ دیا گیا تھا، تو وہ اس کو کیسے نلیفائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے یہ جو جن معاملات کی طرف یہ چل پڑے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، بدترین دور میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو یہ جو مثالیں سیٹ کر رہے ہیں یہ ان کو بھگتنا پڑیں گی۔ یہ پنجاب کا صوبہ پچھلے 28 دن سے وزیر اعلیٰ کے بغیر، کابینہ کے بغیر، حکومت کے بغیر چل رہا ہے، اور اب آ کے بحال کر دینا اس طرح تو ہم پھر اپنی 2008 کی گورنمنٹ بحال کر دیں۔ میں آج ایک کاغذ پہ لکھوں کہ جو 2008 صاحب آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے، ایک اور صورتحال کا سامنا ہے، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے، پہلے وہ شامل کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف کے لیے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل تیار کر لی ہے، اور خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اپیل آج ہی کسی بھی وقت لاہور ہائی کورٹ کے روبرو دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشد علی۔ ارشد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل جو ہے یہ اپیل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب سے کچھ ہی دیر بعد لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کے مختلف جو پنجاب اسمبلی ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، تاہم اس انٹرا کورٹ اپیل میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ پارلیمانی امور پر مداخلت نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ اسپیکر کے ذریعے جو حلف لینے کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ دیا ہے، عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے، تاہم اس حوالے سے کچھ ہی دیر بعد یہ انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خالد صاحب، اب انٹرا کورٹ اپیل تیار کر لی گئی ہے جو کہ اب سے کچھ ہی دیر میں دائر کی جانے والی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ میں آپ کو بتا تو رہا تھا، آپ نے سننے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور سارا اس معاملے کو میں خالد صاحب بہت معذرت، وہ اگلی خبر کی جانب بڑھنا تھا، کہیے گا۔ نہیں تھی آپ کے پاس، لیکن 12 یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہم چلا چکے ہیں۔ رات پہلے 11 بجے یہ فائر کرنے کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی، لیکن یہ انہوں نے فائر نہیں کی۔ آج یہ صبح یہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں جیسے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو عدالت ہی کا نظم قرار دے سکتی ہے، اس پر رد و بدل کر سکتی ہے، اس میں نئی تجویز دے سکتی ہے، نیا فیصلہ دے سکتی ہے۔ ادروائز عدالتی فیصلہ جو ہے وہ پوری طرح سے ایک آپریٹو انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس پہ عمل درآمد نہ کرنا جو ہے یا اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھیے۔ اس پہ عمل درآمد نہ کرنا یا اس کے عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، دونوں توہین عدالت کے مترادف ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ توہین عدالت جو ہے اس میں مثال موجود ہے کہ اس ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہے اس کو گھر بھجوایا جا چکا ہے، یوسف احمد گیلانی صاحب اس کی مثال ہے۔
تو اب اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو وہ توہین عدالت کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ایک اس انداز میں اس آئینی بحران کو پیدا کیا ہے کہ جو سیٹلڈ معاملات ہیں، اور جس طرح سے میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا، عطا طارق صاحب نے بھی اسی بات کی تائید کی، یہ سارے کا سارا پروسیس تمام کے تمام لوگ بشمول وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے، وہ سارے اس معاملے کو قبول کر چکے ہیں، اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ جو اس وقت فیلڈ میں لوگ موجود ہیں اور جو عدالت میں جا رہے ہیں ان کی جانب سے اس انداز میں قبول کیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں، اور وہ جو اجلاس تھا اس دن وہ الیکشن ہی کے مطابق تھا۔ پھر یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے اس کو الیکشن کروانے کے لیے جی خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں بیرسٹر احتشام اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، پہلے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ احتشام صاحب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب لاہور ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے کہ آج حلف لینا ہے حمزہ شہباز سے، اس سے قبل بھی 2 دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ تقریبا حلف برداری نہیں ہو سکی، تو گورنر نے عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے، اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں لگتا کس جانب جا رہے ہیں اب ہم؟ میرے حساب سے تو یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے مذہقہ خیز ہے، مطلب کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ پہلے منظور ہو چکا تھا، عثمان بزدار صاحب اپنا استعفیٰ دے چکے تھے، اس کے بعد کابینہ تحلیل ہو گئی تھی، پھر اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب کے لیے الیکشن ہوا، پھر عثمان بزدار صاحب اس الیکشن پروسیس کا حصہ رہے، اسمبلی میں موجود رہے، پرویز الہی صاحب وہاں پہ رہے، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ پرویز الہی صاحب ہی وہ شخص تھے جن کی وجہ سے عثمان بزدار صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمیں چاہیے، اور عمران خان صاحب نے خود اپنی تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے عثمان بزدار صاحب کو کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، پرویز الہی ول بی دی نیکسٹ چیف منسٹر، اور پھر پرویز الہی صاحب اس الیکشن کا حصہ بنے، لیکن جب وہ الیکشن ہار گئے اور اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز جیت گئے، تو پھر انہوں نے الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا انکانسٹیٹیوٹ ایکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر دوسرا یہ تھا کہ جو 9 منتخب وزراء پنجاب تھے ان کی تقریب حلف برداری امیڈیٹلی ہونی چاہیے تھی، یہ آئینی تقاضا ہے۔ ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا اس میں ہائی کورٹ نے آئین کے ان آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے کہ جن کے تحت جو ہے اگر ایک گورنمنٹ جاتی ہے، ایک وزارت اعلیٰ کی کرسی خالی ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد دوسرا شخص اس کرسی جی تو اس کو نہیں ہونے دیا گیا، تو یہ اس سے آئینی بحران صوبے میں پیدا ہوا۔ یہ 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، مطلب کہ اس طرح سے آئین کا مذاق بنانا، قانون کا مذاق بنانا، اور سب اس لیے کہ آپ کہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بالکل ہی مذہقہ خیز بچگانہ اور امپیچور قسم کی اپروچ۔ اور آج گورنر صاحب نے جو کیا میرا خیال ہے وہ گورنری جو ان کو دی ہے عمران خان صاحب نے ایونچولی 3.5 سال بعد آخری دنوں میں چوائس سرور کے جانے کے بعد، اس کو بہت ہی زیادہ سیریس لے گئے، اور وہ اگلی گورنرشپ اپنی پکی کر رہے ہیں جس طرح کے اقدامات وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت کی وفاقی حکومت جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے تیاری کر رہی ہے، اس ساری کاروائی کا اثر وہاں پر بھی پڑے گا اور ان کے خلاف سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس ملک کو بنانا ریپبلک نہ بنائے۔ میں بالکل یہی بات جاننا بھی چاہ رہی تھی آپ سے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی، اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشنز آتے رہے، اجلاس بلائے گئے، تمام تر معاملات سامنے سب کے رکھے گئے، اور اس کے بعد پھر آج اس طرح سے ہونا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو اس سے پہلے نوٹیفیکیشنز آتے رہے ان کی پھر کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی ویلیو نہیں رہی، وہ تو پھر زیرو ہو گئے؟ جی آج کی اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں، ان تمام نوٹیفیکیشنز کی قانونی حیثیت بھی ہے، آئینی حیثیت بھی ہے۔ آج کا یہ جو مذہقہ خیز عمل ہوا ہے، انہوں نے مطلب کہ اب تقریب حلف برداری ایک ہونے جا رہی ہے، اور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا گیا ہے کہ اگر گورنر پنجاب نہیں لے رہے ہیں حلف تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی حلف لیں، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو لینا ہے، آپ اس ویکیوم تو کریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی صومالیہ، روانڈا، افریقہ کا کوئی ملک تو نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر صوبے کو آپ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں آ سکتا ہے اگر آپ اس کی آبادی کے حساب سے، رقبے کے حساب سے اس کو دیکھیں۔
تو وہاں پہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ بالکل غلط ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ پچھلا سارا جو عمل ہے وہ آئینی تھا. ہائی کورٹ کی نظر میں تو ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا نا تقریب حلف برداری کے حوالے سے. تو آج گورنر صاحب اپنے تئیں کہہ دیں کہ میں استعفیٰ منظور نہیں کرتا اور وہ کابینہ جو تحلیل ہوگی تھی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر دیا جائے, تو بالکل مذاق خیز. اس میں کسی قسم کی کوئی سنجیدگی نہیں مجھے نظر آتی, نہ آئینی طور پہ نہ قانونی طور پہ. اب سے کچھ ہی دیر بعد جو اجلاس بھی بلا لیا انہوں نے تو کابینہ کا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کابینہ کا اجلاس بلاؤں گا, اجلاس کنڈکٹ کروں گا, اس میں مزید فیصلے بھی ہوں گے. اب دیکھیں یہ تصادم کی طرف بات جائے گی. اب آپ کی بیوروکریسی اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی, صوبے کا جو چیف سیکرٹری ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا, آئی جی پنجاب کیا سوچ رہا ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ آ چکا ہے, وفاق میں اوپر اسی جماعت کے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے. تھوڑے عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے اتوار بازار کا دورہ کیا, جیل کا دورہ کیا, ہسپتال کا دورہ کیا. تو اسی پارٹی کا نو منتخب وزیر اعلیٰ موجود ہے, اس کی تقریب حلف برداری اور بیوروکریسی کی باقاعدہ طور پہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. دے ہیو ٹو آرگنائز ایوری تھنگ, دے ہیو ٹو ارینج ایوری تھنگ. اور وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ ہم نے اپنی کابینہ بلا لی ہے تو پھر وہاں پہ کون جائے گا, اس کو کون قانونی مانے گا, اس کی کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ ہو نہیں سکے گا اور اس سے مزید تمسخر ہی اڑے گا. اور وہ امپریشن جو پہلے دن سے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے جانے کے بعد اممیچور پلے کر رہی ہے, اس کو مزید تقویت ملے گی. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اگر حکومت سے آئینی طور پہ چلے جائیں تو آپ سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیں, آپ قانون کو, پروسیجر کو, عدالتوں کو, احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں. ڈیموکریسیز میں اس طرح سے نہیں ہوتا. کم از کم اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور سسٹم آ جائے, لا آف دا جنگل آ جائے, تو پھر شاید ان کی بات درست ہو. ٹھیک ہے توفیق بٹ صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ حکومت تیاریاں کر رہی ہے اس حوالے سے, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہت جلد اس پر پورا مکمل کام بھی کر لیا جائے گا. اب آج کا یہ عمل یہ ان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر سکتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو کچھ یہاں پہ مسجد نبوی میں ہوا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں تو خوف خدا بھی نہیں ہے. جنہیں خوف خدا بھی نہ ہو وہ عدالتوں کا کیا خوف ان کے دل میں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ کل عدالت, اس سے پہلے بھی عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں جسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. کل پھر عدالت نے ایک کلیئر ایک فیصلہ دیا کہ جی ان سے حلف لیا جائے اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کل کا جو فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, وہ تو اس کو مان ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کس آئین کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا ہے, یہ فیصلے کا اختیار تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کس آئین کے تحت کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ عدالت کا فیصلہ زیادہ اہم ہے یا آپ کی اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں وہ زیادہ اہم ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کس آئینی اور اخلاقی جواز کے تحت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. یہ جو ہم ابھی میرے بھائی بیرسٹر شام صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی مذائقہ خیز صورتحال ہے, یہ صورتحال مذائقہ خیز نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ہے. آپ دیکھیے گا مجھے تو بڑا خدشہ ہے کہ ابھی اور آدھے گھنٹے کے بعد پتہ نہیں, اور یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس سے یہ سارا عمل اور جو ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کے معاملات مزید لٹک جائیں. یہ تصادم چاہیں گے, اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے احتشام صاحب نے کہ اس وقت آئی جی کیا سوچ رہے ہوں گے, اس وقت چیف سیکرٹری کیا سوچ رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ ان پر بھی ایک آزمائش ہے, ان کے لیے بھی ایک امتحان کھڑا کیا ہے. صرف یہ اداروں کا ٹکراؤ ہوگا اس طرح سے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی پاکستان کے ملک کے حق میں نہیں نکلے گا. ہم پہلے ہی انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم پہلے ہی بد اخلاقی کی بدترین انتہا تک پہنچ چکے ہیں. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں. کل مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ یہ اس سیاسی جو چپکلش ہے اس میں ایک فیملی جو ہے وہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. پنجاب میں بھی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور یہ مرکز میں بھی اپنی اکثریت کھو چکے ہیں,
اور یہ ایسے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدامات مسلسل کر رہے ہیں کہ جو معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، جس طرح میں نے ابھی کہا ہے عطا طارق صاحب کو کہ ان کو بڑی سمجھداری سے کام لینا ہے، کیونکہ وہ تو بکھرے ہوئے لوگ ہیں اور وہ ایک منتشر لوگ ہیں اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا کیا ہے آج. اچھا ابھی آپ یہ کہ جی کو انٹرا کورٹ اپیل کی طرف ابھی جا رہے ہیں اور وہ اپیل کر دیں گے. فرض کر لیں اگر ہائی کورٹ دوبارہ وہ فیصلہ اپنا برقرار رکھتی ہے، وہ اسے بھی ماننے سے انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے جی اب ہم پھر کسی اور عدالت میں جائیں گے. وہ کسی طرف نہیں آ رہے، وہ صرف ایک طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ ہے تصادم، تاکہ تصادم کی صورت میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ لپیٹا جائے. صحیح. خالد صاحب، جس طرح سے اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو بار بار ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ارلی الیکشنز کال نہیں کروائے جائیں گے، اس کا واحد حل ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ اداروں کا ٹکراؤ نہ ہو سکے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کیا اس کا واقعی میں حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کی جانب سے تو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کروا لیے جائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جی بالکل، ان کا سارا زور اس وقت کسی بات پہ ہے، اور وہ ہر جو چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے اس کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ان معاملات سے بچنا ہے، اگر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سے بچنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کا الیکشن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اسمبلی ہیں ان میں تو وہ اکثریت کھو چکے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ ہے کہ کوئی ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اعتماد کی تحریک کے لیے کر گئے ہیں. وہ چیز ان کو ہضم کرنا مشکل ہو رہی ہے، حالانکہ یہ جمہوریت کا پروسیس ہے، ان کے تحت یہ سارے کا سارا کام ہوا. لیکن وہ اس آئین کے آرٹیکل 95 کو شاید تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے جس کے تحت تحریک اپنے اعتماد ہوتی ہے. اب ایک بات اور جو ہے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ ان کی آمد سے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں انہوں نے اس سے. ٹھیک ہے، خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. بابر اعوان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ایک جانب ایک فیصلہ آتا ہے، دوسرا اس کو مسترد کر دیتا ہے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک گورنر نے استعفیٰ منظور کیا تو دوسرا کیسے مسترد کر سکتا ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، تھینک یو سما. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی رائے دینے سے پہلے آئین کی رائے آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کا آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ان میں سے اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں، اس طرح کے استعفے جو ٹائپ ہیں ان کو مسترد کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے، کیونکہ لفظ لکھے ہوئے آئین میں کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اور اپنا دستخط شدہ استعفیٰ دے گا. جو عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کیا تھا پچھلے گورنر نے، وہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے اس کو آئینی استعفیٰ نہیں کہا جا سکتا. یہ میری اوپینین نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. دس از نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا شیم الیکشن ہوا ہے، یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے، رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے، کہ الیکشن جو ہوگا وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے متعلقہ ووٹر ووٹ دے گا. اس لیے کہ وہاں کاؤنٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں الیکٹرانک بھی، وہاں سیٹ کا نمبر ہوتا ہے. اسمبلی کے سیشن کے دوران اگر کوئی اپنی سیٹ چھوڑ کے کسی دوسرے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کھڑا ہو کے بولنا چاہے تو اس کو مائک بھی نہیں دیا جا سکتا. ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. اس لیے وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ ایک میگا فون لے کے جو مائکس ہیں اور جو سسٹم ہے اسمبلی کا، ان کی بجائے جو وزٹرز گیلری میں کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اتنے ہمارے ہو گئے اور ہم جیت گئے، تو اس کو الیکشن بھی نہیں کہا جا سکتا آئین اور پنجاب اسمبلی کے رولز آف بزنس کے مطابق. ویسے دوسری جو اسمبلیز ہیں ساری، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اس کے رولز بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں. 2. تیسرا یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے آئین کو اس وقت پس پش ڈالا جا رہا ہے. جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے متصادم احکامات جاری ہو رہے ہیں، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جیت جاؤں، میرے ابا بھی جیت گئے تھے، میرے ابا نے حلف اٹھا لیا ہے، مجھے بھی حلف اٹھانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے ساری کوششیں جو ہیں وہ
امپورٹڈ گورنمنٹ خواہ وہ پنجاب کے اندر ہو اور یا امپورٹڈ گورنمنٹ ہو مرکز کی، وہ کر رہی ہے۔ یہ وہ پرسپیکٹو ہے جس میں آپ کو حالات دیکھنے ہیں۔ ایک جملہ میں صرف کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ ساری ساگا شروع ہوئی اور شام کے وقت جب مجھے دلائل مختصر سے دینے کی اجازت دی گئی تو میں نے ان میں کہا تھا کہ آپ نے 1993 میں اسمبلی بحال کی تھی، عدالتی حکم سے اسمبلی بحال ہوئی، حکومت بحال ہے۔ نواز شریف فیصلہ لکھے جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے دوڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے گئے، لیکن وہ حکومت اور وہ نظام نہیں چل سکا تھا۔ یہ نظام انسٹال کیا گیا امپورٹڈ، یہ بھی نہیں چل سکے گا۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے یہ ساری پارٹیاں کہتی رہی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا فوری حل یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو جائیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دو۔ جی خالد صاحب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیں کہ آپ جو استعفوں کا اصول بتا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تمام کے تمام استعفے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے، بلکہ وہ ایک طرح سے وہ ٹائپ شدہ استعفے ہیں جو قومی اسمبلی میں دیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ارکان خود آ کے ان استعفوں کی تصدیق کریں تو اس کا مطلب وہ عمل پھر درست ہوگا۔ خالد عظیم، دو صورتیں اس کو سمجھنے کی۔ آئین میں لکھا ہوا ایک ایک لفظ درست ہوگا، اور آئین میں لکھا ہوا سب سے پہلے یہ لفظ درست ہوگا کہ جو رولنگ دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے اور جس کے ذریعے سے اس نے موشن آف نو کانفیڈنس کو ریجیکٹ کیا تھا وہ اس کے اختیار میں ہے، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آئین کی آرٹیکل ایک سیکنڈ مباحثہ نہیں، سوال کر لیں۔ میں سوال ہے کہ وہ تو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے یا آپ نے اپنا فیصلہ دینا ہے خالد؟ نہیں، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ آپ اتنی جلدی میں کیوں بول رہے تھے؟ مجھے آپ نے فون پہ لیا، مجھے سن تو لینا بھائی، سن لینا۔ جی جناب، میں کسی ٹی وی کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پولیٹیکل پارٹی جو لارجسٹ ہے اس وقت کی نمبرز کے اعتبار سے اور عوام کے اعتبار سے اس کا نمائندہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے یہ سارا جو اب جو شروع ہوا ہے وہ ایک پہلو تھا، وہ شروع ہوا ہے، ایک ایڈوائس آئی ہے امپورٹڈ وزیر اعظم کی طرف سے آرٹیکل 48 کے ذریعے۔ 48(1) کی جو پرووائزو ہے یہ نکال کے دکھا دینا لوگوں کو۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آئین کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایڈوائس آتی ہے تو اس کے حوالے سے پہلا فیصلہ صدر کرے گا 15 دن کے اندر اندر۔ 15 دن تو آج کی تاریخ میں بھی پورے نہیں ہوئے۔ آئین میں دیا ہوا عرصہ شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی اور صدر کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں دیتا آئین۔ ایک دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر کسی وجہ سے سمری ریکنسیڈریشن کے لیے کیبنٹ کو یا امپورٹنٹ پرائم منسٹر کو واپس بھیجتا ہے تو پھر سمری کے آنے کے بعد پھر 10 دن اس کے پاس ہیں، یعنی ٹوٹل ٹائم جو آئین دیتا ہے صدر کو کنسیڈریشن کا اور ریکنسیڈریشن کا وہ 25 دن ہے۔ تو یہ جلدی کس بات کی ہے کہ آئین کو پس پش ڈالا جائے اور آئین کو بے توقیر کیا جائے اور صدر ہاؤس کو بے توقیر کیا جائے اور سربراہ ریاست کو بے توقیر کیا جائے کہ انتظار کرنے میں کیا عرض ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی خلاف آئین جہاں بھی ہوگا وہ سارے کا سارا ایک ہی زمرے میں آئے گا، کسی چیز کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا جو آئین کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارا پینل بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، 11:30 بجے ووٹ ٹیکنگ سیریمنی بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ اب اس پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔